नुकरई घंटियां सी बजती हैं, नुकरई घंटियां सी बजती हैं, धीमी आवाज मेरे कानों में दूर से आ रही है। तुम शायद भूले बिसरे हुए जमानों में अपनी मेरी शरारतें शिकवे याद कर कर के हंस रही हो गई। उर्दू शायरी में बुनियादी तौर पर गज़ल का बोलबाला रहा है। ऐसे में किसी ऐसे शायर का जिसने गज़ल जैसी हसीना की तरफ भी कभी आंख उठाकर न देखा हो, शायरी में नज़्म में बेइंतहा मकबूल हो जाना अपने आप में एक करिश्मे से कम नहीं है। आज़ादी के बाद नज़्म की सबसे ताकतवर आवाज़ के तौर पर खुद को साबित करने वाले अख्तरुल ईमान ने फिल्मी दुनिया में भी एक नुमाया मकाम हासिल किया। फिल्म वक्त के लिए उनके डायलॉग आज भी हमारे इज्तिमाई हाफ़ज़े का हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन, ये मुबाहिसा उनकी ज़िंदगी और फ़न के तमाम पहलुओं का आपसे तारुफ़ कराने में कामयाब होगा। हमारे पैनल में शामिल हैं अस्मा हुसैन। आपका अंग्रेज़ी नावल अ स्मॉल विंडो इन द आयरन गेट काफ़ी तज़किरे में है, और ये बताना गैर मुनासिब नहीं होगा कि आप अख्तरुल ईमान साहब की साहबजादी हैं और इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाई हैं। बेदार बख्त साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और अदबी हलकों में बतौर ख़ास उर्दू शायरी के अंग्रेज़ी में तराजिम के लिए जाने जाते हैं, और इनका और दूसरी तरह का भी बहुत सारा अदब के हवाले से एक अपना काम और कंट्रीब्यूशन है। मोहतरम जावेद सिद्दीकी फ़िल्मों के लिए कहानियाँ और डायलॉग लिखते रहे हैं। आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की मशहूर ज़माना फ़िल्म शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग लिखने से की। आपने उमराव जान, मम्मो, फ़िज़ा, ज़ुबैदा और तहज़ीब जैसी फ़िल्मों के साथ साथ बाज़ीगर, डर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेस, चोरी चोरी चुपके चुपके और कोई मिल गया जैसी हिट फिल्में भी दी। आप इप्टा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। हमारे नौजवान दोस्त सैयद काशिफ रज़ा की 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आप कई रसालों की इदारत से भी वाबस्ता रहे हैं और फ़िलहाल आप पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस डेली में सीनियर सब एडिटर हैं। शाफ़े किदवई साहब AMU में मास कॉम के उस्ताद हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी में आपकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। साथ ही आप कई अहम रिसालों की मुशावरत भी फरमाते रहे हैं। गुजारिश करता हूँ कि गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ मोहतरम शाफ़े किदवई साहब। सबसे पहले तो मैं रेख्ता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अहद के एक बहुत अहम शायर अख्तरुल ईमान, जिनकी ये सदी साल भी है, उनके लिए सेमिनार का और इस डिस्कशन का आगाज़ एहतमाम किया। अख्तरुल ईमान के बारे में भी यहाँ कहा गया कि ये गज़ल उर्दू शायरी की बड़ी मकबूल सिन्फ़ है, और उससे उन्होंने उसको कभी मुँह नहीं लगाया, बल्कि उसके मुकाबले में नज़्म को क़ायम किया। तो उर्दू नज़्म जो 3 बड़े हवालों से कायम होती है, जिसमें नून मीम राशिद, मीरा जी और तीसरी अहम आवाज़ का नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान ने अफ़साने भी लिखे, ड्रामे भी लिखे, और हमारे साथ यहाँ पैनल में बेदार बख्त साहब मौजूद हैं, जिनको अगर आप अख्तरुल ईमान का बॉसवेल कहें तो शायद नामुनासिब ना होगा। अख्तरुल ईमान की एक पहचान तो अदब में ज़ाहिर हम लोग सब उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन उनकी जो आवामी सतह पे मकबूलियत थी, हिंदुस्तान के इज्तिमाई लाशऊर जिसकी नुमाइंदगी फ़िल्म करती जावेद सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, उसमें बहुत कम डायलॉग ऐसे हैं जो हर आदमी जिनको जानता है। तो उसमें एक डायलॉग जो बहुत मशहूर हुआ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ये अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ डायलॉग था। तो अख्तरुल ईमान ने एक बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी, अदब के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से, और उनका एक इख्तिसास ये भी है कि वो बहैसियत शायर वो बहुत मकबूल थे। उसके बावजूद उन्होंने फ़िल्मों में कभी गाने नहीं लिखे। एक फ़िल्म में जो पहली फ़िल्म थी उसमें उन्होंने ज़रूर 2 गाने लिखे, उसके बाद उन्होंने मकालमे लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे। तो ये अख्तरुल ईमान का जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू शायरी को, फ़िल्मों को
اور اردو کی جو اجتماعی ایک لاشعور ہے اس میں اختر الایمان کہاں پلیس ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں بہت سی چیزیں اور بہت سے انہوں نے بہت سے اپنی جو آپ بیتی لکھی اس آباد خرابے میں, اس میں بھی انہوں نے فلم کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے اور اپنے جو معاصرین تھے مثلا ساحل لدھیانوی کے بارے میں, ندا فاضلی کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں, جوش ملی آبادی کے بارے میں جو شالیمار پکچرز میں کام کرتے تھے. تو اس سے ایک پورا جو ہمارا آج سے 50 برس پہلے کا جو ادبی منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ ان کا مختصر سی کتاب ہے اس آباد خرابے میں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ بیتی نہیں ہے بلکہ یادداشتیں ہیں, میموائرز کا مجموعہ ہے. تو میرے ساتھ یہاں گفتگو کے لیے پاکستان سے تشریف لائے ہیں کاشف رضا صاحب جو خود بہت اچھے شاعر ہیں. تو اختر الایمان کی پہلے ہم لوگ اس کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. اختر الایمان کی شاعری کے 3 حصے ہیں. ایک تو ان کی بیانیہ شاعری ہے, پھر لیریکل شاعری ہے, پھر وہ 2 طرح کی ان کی شاعریاں اور شاعری ہے, اور ڈرامائی ان کے اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں جس کے بارے میں ایک ہمارے نقاد نے کہا کہ اردو میں وہ پہلے شاعر ہیں جن کی شاعری بول کے پڑھی جا سکتی, یعنی اسپیچ ایکٹ کی پوئٹری اردو میں جو غزل کی شعریات ہے, غزل کی پوئٹکس ہے, اس سے بالکل مختلف شاعری اختر الایمان نے کی اور اس کو مقبول بھی بنایا. یہی ان کا اختصاص ہے. تو میں اپنی گفتگو کا سب سے پہلے آغاز کاشف رضا صاحب سے کرتا ہوں. وہ ہمیں بتائیں کہ نئی نسل اختر الایمان کی شاعری جو ایک طرح کا کہا جاتا ہے کھردرے الفاظ کی شاعری ہے, یعنی جس طرح سے فیض کی شاعری میں آپ کو رومانیت نظر آئے گی, ایک پراسراریت یا ایک دھندلکا یا رومانی فضا, اختر الایمان کے یہاں اس کا احساس آپ کو کم ہوتا ہے. تو اختر الایمان کی شاعری کس سطح پر ہماری نئی نسل کو کمیونیکیٹ کرتی ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس سلسلے میں جو ان کے تاثرات ہیں وہ بیان کریں. بڑی مہربانی شافع کدوایی صاحب. عرض یہ کہ ویسے زیادہ تر لوگوں نے پاکستان میں دوسرے جو شاعر ہیں ان کا زیادہ شہرہ ہے, اختر الایمان کا ویسا نہیں. تو پاکستان میں جن نظم کے جن بڑے شاعروں کا شہرہ ہے, نون میم راشد کا, میرا جی کا بھی ہے, مجید امجد کا, فیض صاحب کا, تو اب تک وہاں پاکستان میں اس طرح کی پذیرائی اختر الایمان صاحب کی نہیں ہو سکی اور جیسی کہ ہونے چاہیے. ہم نے وہاں کراچی میں ان کی 7 سالہ سالگرہ بھی منائی تھی اختر الایمان کی, حلقہ ارباب ذوق کے تحت جس کا میں سیکریٹری ہوں. تو ویسے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کھردرے الفاظ کے شاعر ہیں, اور جو پاکستان میں زیادہ تر جو ان کا جو کلام آ سکا وہ آپ جو تک کے زمانے کا تھا, 59 کا, تو پرانے لوگوں نے وہ زیادہ تر پڑھا ہوا ہے. اس کی نظمیں ایسی تھی کہ وہ نوجوانی کے زمانے میں وہ اینٹی رومانس زیادہ تھے, اور ان آبجو تک کی نظموں میں وہ اینٹی رومانس نظر آتے تھے. محبت کے بارے میں بھی نظمیں تھیں, لیکن وہ ان کی جو پہچان بنی وہ اس باقی نظموں سے بنی, جیسے مسجد تھی یا پرانی فصیل ہے یا اس طرح کی اور نظمیں جن میں ایک نیا رنگ ملتا ہے, اینٹی رومانس کا رنگ ملتا ہے. جو اس زمانے کا رائج رنگ تھا ترقی پسند تحریک میں بھی ایک رومانس کا رنگ غالب تھا, اس سے ہٹی ہوئی ان کی شاعری تھی. لیکن نوجوانوں کے لیے اس میں دلچسپی کی یہ بات ہے کہ انہوں نے محبت کی بھی بہت خوبصورت پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں. اگر آپ ان کی کلیات کا مطالعہ کریں تو اس میں وہ موجود ہیں. مثلاً باز احمد جی وہ ہے بنت لمحات ہے, شفقی ہے, آخر شب ہے. تو باقی احباب ان کی زندگی کو زیادہ جانتے تھے. میں تو بیدار بخت صاحب کا جو مضمون ہے وہ میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اختر الایمان کی شاعری کو سمجھنے کا, کیونکہ اس مضمون میں انہوں نے اختر الایمان کی زندگی سے ان کی شاعری کو ریلیٹ کیا ہے. ان کے زندگی کے واقعات اور زندگی کے میں جو خاص چیزیں تھیں ان سے نظموں کو جوڑا ہے. تو مجھے بھی بطور قاری کے ایک نئی دلچسپی اس سے بھی پیدا ہوئی کہ اس میں جن ان کی محبتوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں کس طرح انہوں نے بیان کیا. تو میں تو بطور طالب علم جو ہے بیدار بخت صاحب کے مضمون سے استفادہ کیا. آپ بھی استفادہ کریں, نوجوان استفادہ کریں, جس سے معلوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی کھردری شاعری نہیں ہے بلکہ محبت کی بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں. جیسے آج کے اجلاس کا عنوان ہی جو ہے نکرئی گھنٹیاں سی بجتی ہیں, تو یہ بہت پیاری سی چھوٹی سی نظم ہے. اس کے علاوہ ایک مامن ایک نظم ہے, وہ امیجز کے ذریعے اور مختلف علامتیں کریٹ کر کے ان کے ذریعے اپنی سینسیبلٹیز کو اور اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک امتیاز تھا. تو اس امتیاز میں وہ انگریزی جو شاعر تھے, جیسے رابرٹ فراسٹ کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ایک علامت بناتا تھا. جیسے پگڈنڈی ہے ان کی ایک نظم
اسی طرح رابرٹ فراسٹ کی بھی ہے. اس طرح مطلب یہ طریقہ جو ہے بالکل وہ ویسٹرن طریقہ ہے. ہمارے ہاں جن لوگوں نے نظمیں لکھی بھی ہیں تو وہ غزل کی روایت سے ہو کر آئے ہوئے لگتے ہیں، مگر اختر الایمان جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی جو نظم ہے وہ اسی روایت سے اٹھاتے ہیں، ویسٹرن روایت سے، اور اپنی روایت سے تو ظاہر ہے وہ آگاہ ہیں ہی. تو نظم کے ایک خالص شاعر کے طور پر مجھے وہ لگتے ہیں. اور ان میں اگر آپ ان کا زیادہ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں نرماہٹ والی نظمیں بھی ہیں. شکریہ. اختر الایمان صاحب نے اپنی بایوگرافی جو ہے اس آباد خرابے میں، اس میں بہت سے انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں زندگی کے. اس سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تاثر یہ ملے گا کہ جذباتی طور پر اگر آپ اختر الایمان کو دیکھیں تو جذباتیت کا عمل دخل ان کے یہاں بہت کم نظر آتا ہے. لیکن اسی میں انہوں نے بہت جگہ اپنے جو بہت قریب کے لوگ ہیں، جو اپنے قریبی اعضاء ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے اولاد ہے، اپنی بیوی کا اور اپنے ابتدائی زندگی کا بڑی بہت اچھی طرح سے ذکر کیا ہے. بلکہ اس میں لکھا، ان کے انتقال کے بعد جو اردو اکیڈمی نے کتاب شائع کی تو اس میں دیباچہ سلطانہ ایمان نے لکھا، اور یہ لکھا کہ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ اختر الایمان صاحب کبھی اپنے 50 برس پہلے کے جو واقعات یا 60 برس پہلے کے واقعات ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے تھے، اپنے کسی ماضی کے واقعات کو کبھی دہراتے نہیں تھے. لیکن انہوں نے جب وہ اپنی آپ بیتی لکھی تو تمام واقعات بڑی معروضی انداز میں، یعنی یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک معروضی نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کا اظہار انہوں نے کتاب میں کیا ہے. لیکن کہیں کہیں ضرور لگتا ہے کہ ان کا جذباتیت کا بھی عمل دخل تھا. اور کچھ چیزوں میں مثلا انہوں نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے شروع میں جگادری کا، کہ ان کا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ یہ لوگ بہت 10-12 سال کی عمر کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے، ایک دفعہ گئے نہانے کے لیے، تیرنے کے لیے، تو اس میں ان کا ایک دوست تھا، 2 دوست تھے، وہ ڈوب کے مر گئے. تو جب ایک دن کے بعد ان کی لاش ملی تو ان کے چہرے جو تھے بالکل مسخ ہو گئے تھے، اور چہرے کا گوشت جو تھا وہ مچھلیوں نے کھا لیا تھا. تو اختر الایمان نے لکھا کہ پوری زندگی پھر میں نے مچھلی نہیں کھائی. تو اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کچھ واقعات ان کے ذہن میں بہت ثبت ہو گئے تھے، اور اس پہ وہ تو اب ہمیں ان کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، ادیبوں کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں، کہ وہ کس طرح سے ان کا اسماء حسین کا یا اپنی تمام اولاد، 3 بچے تھے، 3 بچوں 3 لڑکیوں کا اور 1 لڑکے کا، انہوں نے بہت جذباتی انداز میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے. تو اختر الایمان جو کتاب میں نظر آتے ہیں، اپنی نظموں میں نظر آتے ہیں، اس سے وہ کس طرح سے مختلف تھے اختر الایمان. تو اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسماء حسین صاحبہ یہاں موجود ہیں، جن کا بھی انگریزی ناول کا بھی ذکر کیا نعمان شوق نے. تو اس ناول میں بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہیں کہیں اختر الایمان کی جھلک، اور اختر الایمان ایک سینٹرل کیریکٹر کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. تو میں اسماء حسین صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے والد سے متعلق وہ واقعات بیان کریں جس سے ان کی شخصیت کی نشو و نما میں. آپ نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، اور اختر الایمان بھی علی گیرین تھے. تو اس طرح کے ان کے بہت جگہ لکھا کہ میں ان کو کالج پہنچانے گیا، پھر شادی کے تمام مسائل پہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے متعلق، اختر الایمان سے متعلق جو ان کو اینیکڈاٹس ہوں وہ اس سے ہم لوگوں کو واقف کرائیں. سب سے پہلے میں جو ہے شافع قدوئی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا ہے، اور ریختہ کا بھی، اپنے ہی طرف سے نہیں بلکہ اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہنوں کی طرف سے، کہ مجھے اس پروگرام میں شامل کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. جی، میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ میرے والد جو ہیں وہ بہت پیراڈاکسیکل تھے. جو ان کی شاعری میں تھا، وہ زندگی میں جو ان کی روزمرہ کی زندگی تھی، یا جو ان کی عملیہ زندگی تھی، وہ بہت فرق تھی. وہ بہت ہی سیدھے سادے، جس طرح بظاہر سیدھے سادے لگتے تھے اسی طرح ان کا مزاج تھا، اور ان کے زندگی کے ہر پہلو میں وہ ایک سیدھا پن تھا. ان کی زندگی میں بہت ہی پریشانیاں، اور خاص طور پہ بچپن کی بہت کرب بچپن ان کا گزرا تھا، لیکن اس کے باوجود میں بھی ان میں ایک انوسنس تھا، اور بہت سادگی پسند تھے. کوئی بھی ڈپلیسٹی نہیں تھا، جو اندر سے تھے وہی باہر بظاہر تھے وہ. اور میری والدہ کے ساتھ بھی جو ہے ان کا کوآپریشن اتنا تھا، حالانکہ عمروں میں بہت فرق تھا، لیکن جس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کا صبح کا وقت تھا جو بہت ان کے لیے قیمتی وقت تھا. اس وقت وہ لکھتے تھے اور بہت کریٹیو اسٹیٹ میں ہوتے تھے.
اور عموماً اسی وقت کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آ جاتا تھا. گھنٹی بجتی تھی وہ خود ہی جا کے دروازہ کھولتے تھے, مہمان کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں اپنا کام ختم کر کے آپ سے بات کرتا ہوں. میری والدہ چائے بنا کے لے آتی تھیں اور اگر دیر ہو جاتی تھی تو مہمان کو کھانے پہ روک لیتی تھیں. جب میرے والد وہ اپنا کام ختم کر لیتے تھے پھر وہ بیٹھتے تھے اور خوب باتیں کرتے تھے ان سے, اور پھر وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ان کے مہمان جائیں, اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہمیشہ مہمانوں کا اور دوستوں کا تانتا لگا رہتا تھا, اور بے حد وفادار دوست تھے. اس کی ایک مثال ان کی دوستی میرا جی سے تھی جو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ایک گھر کے فرد کی طرح تھے, اور میرے دونوں والدین ان کی بہت عزت کرتے تھے. آخری دنوں میں میرا جی معذور ہو گئے تھے اور محتاج ہو گئے تھے, اور میرے دونوں والدین نے ان کی بہت بے لوث خدمت کی. جب میں نے یہ کہیں پڑھا یا سنا تو میں نے اپنی والدہ سے ایک دن پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی؟ میری بڑی بہن شیلا اسی وقت پیدا ہوئی تھی, کچھ مہینوں کی تھیں. میری والدہ نے بے ساختہ کہا اور بے جھجک کہا کہ بالکل بھی نہیں, میرا جی اتنے اچھے تھے اور ہم تینوں میں اتنا پیار تھا کہ مجھے بالکل بھی نہیں کوئی دقت ہوئی. مجھے اور اختر الایمان کو کبھی دقت نہیں ہوئی, نہ کوئی پریشانی ہوئی, بلکہ ہم نے خوشی خوشی ان کی ہر خدمت اور ان کی ہر خواہش پوری کی. میرا جی نے میری بڑی بہن شیلا کا نام رکھا تھا شہلا, اور ان کے پیدائش پہ ایک نظم بھی کہی تھی. اس کا ایک ہی جملہ مجھے یاد ہے, نام ہے اس کا شہلا, میں اس کو باغ میں لے کے ٹہلا. ایسی کچھ تھا. تو ان کی بہت سی خوبیاں تھیں, اور جو کئی لوگ یہاں ایسے ہیں جو ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں, لیکن وہ رخ میں نے نہیں دیکھا, اور جس شخص کو میں جانتی ہوں وہ بالکل مختلف ہوں گے ان سے جن کو آپ جانتے ہیں, یا جو لوگ ان کی شاعری کے ذریعے سے ان کو جانتے ہیں وہ بھی ان کا امپریشن دوسرا ہوگا ان کے بارے میں, لیکن وہ جس طرح فیملی کے ساتھ تھے وہ بالکل مختلف تھا. وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو چاہتے تھے اور اس سے زیادہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو, اور ان کو بہت اسپوائل کرتے تھے. ان کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے, ناشتہ ان کا بناتے تھے. میں اور میری بہن اور میرا بھائی لیٹ 70s اور ارلی 80s میں ہندوستان سے باہر چلے گئے تھے, اور کافی عرصے کے بعد میں آئی ہوں ہندوستان واپس 3 سال پہلے. وہ لوگ ابھی بھی باہر ہیں. بہت بے صبری سے وہ انتظار کرتے تھے سب کا. ایک بار اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو وہاں میری چھوٹی بہن اپنے بچوں کو لے کے آ گئی ہندوستان. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے دورے کو کم کر کے فوراً واپس آ گئے. تو ان کا یہی تھا کہ بہت زیادہ اپنے بھائی بہنوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے. ہماری سب سے چھوٹی پھوپھی کا انتقال پچھلے سال ہوا. وہ آخری تھیں ان کے خاندان میں, اب کوئی نہیں ہے, اور وہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں. ہماری دادی جان کا انتقال بھی بمبئی میں ہوا, اور وہ ہمارے والد کے سرہانے سو رہی ہیں. اور بہت ان کی سب سے بڑی بات تھی ان کی سینس آف آنر, ان کی آنیسٹی ہر کام میں, اور ان کے کور ویلیوز جو انہوں نے ہم کو دیے. ویسے تو وہ بہت فیئر مائنڈڈ تھے, لیکن جب انہوں نے ہمیں علی گڑھ بھیجا تو ہمیں لگا کہ ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے کہ کہاں بھیجا جا رہا ہے اتنی دور. لیکن ہم نے اور شہلا نے اس کو ہمارا پیریڈ آف ایگزائل کا نام دیا کہ وی بین ایگزائلڈ فرام بامبے. تو لیکن اس میں بھی بڑی دور اندیشی تھی, کیونکہ علی گڑھ میں رہ کے ہم نے اپنی زبان سیکھی, اور کلچرلی بہت انریچنگ ایکسپیرئنس تھا. اس بات سے تو وہ مایوس تھے کہ ہمیں اس درجے کی اردو نہیں آئی, اس معیار کی اردو نہیں آئی جس کی توقع تھی ان کو. مگر کوشش تو ہم کر رہے ہیں. اتنی اردو میں بول رہی ہوں تو اس پہ کوشش کی ہے, میں نے بڑی محنت کی ہے. آئی ایم سوری کہ میری ووکیبلری یا پروننسیشن کچھ اگر الٹا سیدھا ہو جائے. اچھا, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پہ بیدار بخش صاحب موجود ہیں, جو اردو کے ایک بہت
اہم ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے اردو کے تمام بہت اہم شاعروں کا اردو انگریزی میں ترجمہ کیا، شہریار کی شاعری کا ترجمہ کیا، بہت سے لوگوں کا. اور اختر الایمان پہ تو ان کی 4 کتابیں آئی ہیں، اور اختر الایمان کا انتخاب بھی شائع کیا، اس کا کلیات بھی شائع کیا، اور متعدد انٹرویو بھی لیے جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے. اختر الایمان صاحب نے کچھ افسانے بھی لکھے، ڈرامے بھی لکھے، تو اس کی بھی کتاب ابھی بیدار بخش صاحب نے مرتب کی، باقیات اختر الایمان کے نام سے شائع ہوئی ہے. تو اختر الایمان کے حوالے سے اگر ان کا باسویل کہا جائے تو میرے خیال میں مبالغہ نہ ہوگا. تو اختر الایمان کی شاعری کی مختلف جہتیں ہیں. ایک تو جہت وہ ہے جس کا ایک جو رومانی جہت ہے، نقرئی گھنٹیاں سی بجتی ہیں میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ بہت مشہور نظم ہے. بھولے بسرے زمانوں میں تم مجھے میری اپنی شکایتوں کو یاد کر کے تم ہنس رہی ہو، یہ اس طرح کی بہت سی نظمیں ہیں. اس کے علاوہ ایک ان کی نظم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دن کالے پروں والا بگلا ہے اور جو بندھ کے اڑ جاتے ہیں. اور آخر میں نظم یہ ہے، اس وقت جو ہمارا دور ہے اور جتنی ایڈیالوجیز ہیں ایمینسیپیشن کی، کہ انسانیت کا درما ہو جائے گا، سب کے حالات، سب کی جیبوں میں انسان کے دکھ درما کا نسخہ بندھا پڑا ہے، لیکن جب نسخہ کھلتا ہے 1857 جاتا ہے، 1947 آ جاتا ہے. تو یہ جو ایک ہیومن سفرنگ کا جو ان کا پہلو ہے کہ انسان کبھی بھی رہے، کب 1857 میں کس کو پھانسی دی گئی، سن 47 میں کیا ہوا، اور پوری جو ایک درد و ابتلا کا انسانیت کی جو تاریخ ہے اس کی بھی اگر آپ اس کی کوئی ایک جھلک دیکھنا تو اختر الایمان کی شاعری میں موجود ہے. تو میں بیدار بخش صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی شاعری کی جو مختلف جہتیں ہیں جس کا انہوں نے بغور مطالعہ کیا، 4 کتابیں لکھی، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ اختر الایمان کی شاعری کے جو امتیازی پہلو ہیں اس کے بارے میں ہمارے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو اپنے تاثرات سے آگاہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا تھا شروع میں کہ نقاد نے کہا تھا کہ اختر الایمان کی شاعری بولی جا سکتی ہے. جی. دراصل میں کئی مشاہیر ادب کی آرا کو جمع کرتا ہوں. یہ کہا تھا شمس الرحمن فاروقی نے کہ اختر الایمان ہمارے پہلے اور آخری ڈرامہ نگار شاعر ہیں. گوپی چند نارنگ نے اختر الایمان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے خود کلامی کو اپنی نظموں میں ایسے استعمال کیا ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں. میرا جی نے اختر الایمان کی شاعری کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، مگر ان کا یہ بیان قابل توجہ ہے. مجھے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اختر الایمان اپنی جستجو میں اپنے آپ کو غالب کا گلشن ناآفریدہ کہتا ہے اور ہر منزل پر نظریں جھکا کے رکھتا ہے. زوئی انصاری اور گلزار نے اختر الایمان سے ایک مصاحبہ کیا تھا جس میں زوئی انصاری نے کہا تھا کہ انہیں اختر الایمان کی شاعری فرانسیسی امپریشنسٹ پینٹنگز کی طرح لگتی ہے جو ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں ایک حد تک. گلزار نے کہا تھا کہ ان کی کئی نظمیں فلموں کے منظر ناموں کی طرح ہوتی ہیں. وفات سے کوئی 8 سال پہلے اختر الایمان میں پاکستان میں ایک مصاحبہ دیا تھا جس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ غالب بہت اچھے شاعر ہیں، مگر اگر سوچئے کہ ان کی ایک غزل سے ایک نظم بنتی تو نظم کتنی بڑی ہوتی. تو مشفق خواجہ جو خامہ بگوش کے نام سے لکھتے تھے، انہوں نے شرارت میں لکھا کہ اگر غالب اختر الایمان کے مشورے پہ عمل کرتا تو بڑا شاعر ہوتا. اختر الایمان نے خود بھی کہا تھا کہ ان کی شاعری یادوں کی بازگشت ہوتی ہے. ان کی ایک طویل نظم اور مجموعے کا نام آپ کو یاد ہوگا، یادیں تھا. ان سب آرا کی روشنی میں آپ کو ایک نظم ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر سنانا چاہتا ہوں جس میں ان سب آرا کی توسیع و تصدیق ہو جاتی ہے. نظم شروع ہوتی ہے، کون سا اسٹیشن ہے ڈاسنا ہے صاحب جی، آپ کو اترنا ہے جی نہیں لیکن. یہاں اختر الایمان کی شاعری بولی جا رہی ہے، مکالمے ہیں. اچھا، نظم ابھی تک کوئی منظر نامہ نہیں آیا ہے، مگر 4 مصروں سے یہ بات ایک منظر نامہ سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ٹرین ایک مضافاتی اسٹیشن پر رکی، ایک صاحب ڈبے میں داخل ہوئے، ڈبے میں بیٹھے ہوئے صاحب جو ہماری نظم کے ہیرو ہیں چونکے. پھر نظم شروع ہوتی ہے، آپ کو اترنا ہے جی نہیں لیکن. ڈاسنا تو تھا ہی وہ، میرے ساتھ قیصر تھی یہ بڑی بڑی آنکھیں، ایک تلاش میں کھوئی
رات بھر نہیں سوئی جب میں اس کو پہنچانے اس اجاڑ بستی میں ساتھ لے کے آیا تھا۔ اب یاد کی بازگشت آتی ہے۔ ایک معمولی سا لفظ ڈھانسنے سے یاد کی ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ جو وہ یاد جو پرانی یادوں کے کھنڈر میں دبی ہوئی تھی اچانک نکلتی ہے باہر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعر کی ہر شعر کو اس کی سوانح سے مربوط کیا جائے، مگر اختر علی مان نے خود اپنی سوانح میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ دلی میں طالب علم تھے تو ان کی دوستی ایک لڑکی قیصر سے ہوئی تھی جو شادی شدہ تھی، اور اس کو پہنچانے وہ ایک رات بھر کے سفر پہ کہیں گئے تھے۔ ٹرین کے ڈبے میں گفتگو کی چنگاری شاید مدھم ہو جاتی ہے اور ہمارا ہیرو واپس زمین پر آتا ہے۔ میں نے ان سے پھر پوچھا، آپ مستقل شاید ڈھانسنے میں رہتے ہیں؟ سفر کا ساتھی کچھ زیادہ ہی باتونی تھا۔ وہ شفیق الرحمان کے اس کردار کی طرح تھا جس سے اگر وقت پوچھو تو وہ گھڑی بتانے کا طریقہ بتانے لگتا ہے۔ جی یہاں پہ کچھ میری سوت کی دکانیں ہیں، کچھ طعام خانے ہیں، میں سنا کیا بیٹھا، بولتا رہا وہ شخص، اور کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔ کچھ زمینداری ہے، میرے باپ دادا نے کاروبار کچھ مکان چھوڑے تھے، ان کو بیچ کر میں نے کاروبار کھولا ہے۔ اس حقیر بستی میں کون آ کے رہتا تھا، لیکن اب یہی بستی بمبئی ہے، دلی ہے۔ اختر علی مان اپنی نظموں میں سماجی تبصرے بھی کرتے تھے۔ ایک طرف تو قیصر والا المیہ ذاتی المیہ ہے، اور دوسری طرف یہ بیان بھی ہے کہ ذاتی المیوں سے نسل آدم کی ترقی نہیں رکتی۔ ڈاسنا جیسی اجاڑ بستی بھی ترقی کر کے بمبئی اور دلی بن گئی ہے۔ ٹرین کا ہم سفر پھر اپنا مونولوگ جاری رکھتا ہے۔ قیمتیں زمینوں کی اتنی بڑھ گئیں صاحب، جیسے خواب کی باتیں۔ ایک زمین ہی کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، عام جینے کی چیزیں، بھاؤ 10 گنے ہے۔ اب بولتا رہا وہ شخص، اس قدر کرانی ہے، آگ لگ گئی جیسے، آسمان حد ہے بس۔ لفظ آسمان یادوں کی ایک اور چنگاری بھڑکاتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، آسمان محل تھا ایک سیدوں کی بستی میں؟ آسمان ہی نہیں صاحب، اب محل کہاں ہوگا۔ ہنس پڑا وہ کہہ کر یہ، میرے ذہن میں اس کی بات پے بپے گونجی، اب محل کہاں ہوگا۔ اب یادوں کی چنگاری شعلہ بن کے بھڑک اٹھتی ہے، اور نظم کا واحد متکلم پوری طرح شعلے کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ٹرین اور اس کا ہم سفر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس دیار میں شاید قیصر اب نہیں رہتی، وہ بڑی بڑی آنکھیں اب نہ دیکھ پاؤں گا۔ ملک کا یہ بٹوارہ لے گیا کہاں اس کو۔ ملک کے بٹوارے اور خاندانوں کے بٹوارے کے گواہ خود اختر علی مان بھی تھے۔ جب تمہاری اماں کی شادی ہوئی تھی تو وہ شادی کے فوراً بعد پاکستان چلی گئی تھی۔ اختر علی مان نے ایک نظم باز آمد میں بھی لکھا ہے، ایسے آتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا، جیسے دست شفقت تو بڑی عمر کا محبوبہ کا۔ میں نے اختر علی مان سے پوچھا کہ بڑی عمر کی محبوبہ کیوں؟ کسی بڑی عمر کی محبوبہ کا؟ تو بولے بھائی ہماری تہذیب میں بڑی عمر کی بہت محبوبہ ہیں، مثلاً رادھا جی بھی تو شری کرشن سے بہت بڑی تھیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو جن سے متعارف کرانے عام طور سے ان کی عمر سے بڑی لڑکیاں ہی کراتی تھیں۔ اور ڈیوڑی کا ذکر بھی انہوں نے اپنے سوانح میں کیا ہے۔ ڈیوڑی کا سناٹا اور ہماری سرگوشی، مجھ سے کتنے چھوٹے ہو، میں نے کچھ کہا تھا پھر اس نے کچھ کہا تھا پھر، ہے رقم کہاں یہ سب، درد عزیز سب، درد کی گرہ جانی، میری شعلہ افشانی، اس کی جلوہ سامانی۔ شعلہ سامانی کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ خود اختر علی مان اپنی جوانی میں بڑے شعلہ سامہ مقرر تھے، مگر بعد میں طائب ہو گئے تھے۔ میں اسے چھوڑتا ہوں۔ ہے رقم کہاں وہ سب، کرب عزیز سب میرا، گفتگو کا ڈھب میرا، اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے جب میں کہتا تھا اب چھڑاؤ تو جانوں، رسم بے وفائی کو آج معتبر مانوں، اس کو لے کے باہوں میں جھک کے اس کے چہرے پہ بھیج کر کہا تھا یہ، بولو کیسے نکلو گی میری دسترس سے تم، میرے اس قفس سے تم۔ یہاں گوپی چند نارنگ کی بیان کردہ خود کلامی بول رہی ہے۔
اب زویا انصاری کی فرانسیسی امپریشنسٹ تصویر بنتی ہے. بھورے بادلوں کا دل دور اڑتا جاتا ہے، پیڑ پر کہیں بیٹھا ایک پرند گاتا ہے. اور یہاں نظم کا آہنگ اس لیے اچھا ہے کہ ریل کے چلنے کی سی آواز آتی ہے، چلچلے گلہری کی کان میں کھٹکتی ہے. راہ کے درختوں کی راہ چھاؤں ڈھلنے لگتی ہے. مجھ سے کتنے چھوٹے ہو اور میری گراں گوشی، ڈیوڑی کا سناٹا اور ہماری سرگوشی، ہے رقم کہاں یہ سب. دور اس پرندے نے اپنا گیت دہرایا. اور آخر میں اختر الایمان کا یہ دعویٰ کہ غالب کے ایک شعر کو اگر نظم کے پیرائے میں ڈھالتے تو وہ کتنی بڑی نظم ہوتی. دور اس پرندے نے اپنا گیت دہرایا، آج ہم نے اپنا دل گم کیا ہوا دیکھا، خوں کیا ہوا پایا. غالب کا شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا. غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. غالب کی یاد کو چمکایا تھا یہ غنچے کے کھلنے نے، اختر الایمان کی یادوں کو بھڑکایا ہے ڈھاسنا اسٹیشن نے. میرے خیال میں اختر الایمان کی کہ یہ بیان کی توسیع کی یہ سب سے کامیاب نظم ہے. یہ نظم میرا جی کے اس بیان کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ اختر الایمان غالب کا اندلیب ناآفریدہ ہے، مگر ہر منزل پر اس کا سر جھکا رہتا ہے. اگر نہ جھکا ہوتا تو وہ خامہ بگوش کے بیان غالب اگر اختر الایمان کے مشورے پہ عمل کرتا تو بڑا شاعر ہوتا کہ رد میں یہ نظم پیش کر سکتے تھے. شکریہ جناب. اختر الایمان کی شاعری کی جو مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں اور نقادوں نے جس طرح کی آرا کا اظہار کیا ان کی شاعری میں، بیدار بخش صاحب نے اپنی 2-3 نظموں کے حوالے سے یہ بتایا کہ اختر الایمان کی شاعری کی مختلف جہتیں کیا ہوں گی. اختر الایمان صاحب کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی فلموں سے وابستگی بھی تھی. انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں مکالمے لکھے. یہ ایک بات اختر الایمان نے اپنی آبیتی میں لکھی ہے کہ میں چاہتا تو فلموں میں گانے لکھتا. ظاہر ہے بہت اچھے شاعر تھے وہ، اور گانے لکھنے کی جگہ انہوں نے مکالمے لکھے. وہ یہ لکھا کہ میں جو اپنا شوق تھا اس کو میں نے اپنا پیشن جو تھا اس کو میں نے اپنا پیشہ نہیں بنایا. شاعری کی جگہ شاعری ہے اور مکالمے کی جگہ مکالمے. تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ فلم اور ادب کی ایک اہم شخصیت ہمارے سامنے جاوید صدیقی صاحب کی شکل میں یہاں موجود ہے، جنہوں نے بہت مشہور فلموں کے منظرنامے لکھے. اور ان کی منظرناموں لکھنے کے علاوہ ان کی جو اصل پہچان ادب کی دنیا میں ہے وہ ان کے بے مثال خاکے ہیں جن کے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں. تو اختر الایمان صاحب کی مکالمہ نگاری پہ بات کرنے سے پہلے میں نے ان کی بہت سی ان کی تحریریں اگر آپ پڑھیں تو لگے گا ان میں حصہ مزاح بہت تھا. مثلاً اپنے ایک شالیمار کمپنی پونا سے وابستہ تھے. اس کے بعد وہ جو بمبئی آئے تو ایک پروڈیوسر کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک فلم لکھی اور اس کو بہت کامیابی حاصل ہوئی. تو کہا کہ آج ہم لوگ جا کے تاج میں آج ڈنر ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ ڈنر کرنے کے لیے ڈنر سوٹ چاہیے تھا. تو اختر الایمان کیا جو حصہ مزاح تھی، اختر الایمان کا رنگ خاصا گہرا تھا. تو انہوں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن میں صرف پیجامہ پہنے رہوں گا اور شرٹ اتار دوں گا تاکہ دور سے تاثر ہو کہ میں جو کالا کوٹ پہنے ہوا ہوں. اس طرح کے بہت سے واقعات انہوں نے لکھے. تو حصہ مزاح جو تھی وہ ان کی شاعری میں بھی، ان کے مکالموں میں. تو آج کا جو منظرنامہ ہمارے سامنے آیا ہے اور جس طرح کے فلموں میں گیت لکھے مکالمے لکھے جا رہے ہیں، تو جاوید صدیقی صاحب سے زیادہ بہتر اختر الایمان کی جو 100 فلمیں تھیں جس میں بہت مشہور فلمیں انہوں نے لکھی، انسان اور آدمی، اپرادھ، چاندی سونا اور وقت کا ذکر انہوں نے کیا. تو ان تمام بحیثیت فلم رائٹر کے جاوید صدیقی صاحب اور ان کی شاعری کے بھی بارے میں ظاہر جاوید صدیقی صاحب کا بہت ہی ستھرا ادبی ذوق بھی ہے. خود اس کے بارے میں بتائیں کہ آج بدلتی ہوئی دنیا میں اور بدلتے ہوئے فلمی منظرنامے میں اختر الایمان کی معنویت کے کن نئے پہلوؤں کو وہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ شافع صاحب. ویسے تو ہر شخص کی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں. اختر الایمان کی زندگی کے کچھ پہلو یہاں سامنے آئے ہیں. ان کی ذاتی زندگی کس قسم کی تھی وہ حسمہ بی بی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا.
ان کی شاعری کے بارے میں بیدار بخت صاحب نے، کاشف صاحب نے بتایا، لیکن اختر علی امان کئی اور ایسی جہت ہیں جن میں ان کا ذکر آتا ہے اور جس پر ان کی توجہ، ہم لوگوں کی توجہ جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک ایک بہت کامیاب فلم رائٹر تھے، اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ ان کی شاعری سے ہے بحیثیت شاعر، اور وہ بھی آزاد نظم کا شاعر۔ جہاں تک میری حقیر معلومات کا تعلق ہے اور جہاں تک میں نے اختر صاحب کا مطالعہ کیا ہے، ان کے بارے میں سب سے اچھی رائے مجھے ڈاکٹر محمد حسن کی لگی، جنہوں نے کہا کہ شاعری 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک شاعری وہ ہوتی ہے جسے آپ خود کلامی کہہ سکتے ہیں، جیسے انہوں نے میر کا ایک مصرع کوٹ کیا کہ پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ یہ شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ شاعری ہوتی ہے جس میں آڈینس سے تخاطب ہوتا ہے۔ انہوں نے اقبال کا شعر کوٹ کیا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ ایک تیسری قسم کی شاعری بھی ہوتی ہے جو نہ خود کلامی ہے اور نہ ہی کسی سے اس کا تخاطب ہے، لیکن ان دونوں کی بیچ کی بات ہے۔ اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس میں سے اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت نظر کے مطابق اس میں سے مطالب نکالتا ہے، اور یہی خوبی جو ہے وہ اختر صاحب کی نظموں میں ہم کو ملتی ہے۔ انہوں نے بہت لکھا، ماشاءاللہ 8 کے قریب ان کے کتابیں شائع ہوئی ہیں، 8 میرا خیال ہے، رائٹ جی۔ تو آپ ان کو جب بھی پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک ایسی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لفظوں کے پرتوں کے نیچے ہے۔ یہ جو علامتی شاعری ہے، یہ جو استعاروں کی شاعری ہے، یہ ان تمام قسم کی شاعریوں سے مجھے بہتر اس لیے نظر آتی ہے کہ اس میں مجھے بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس علامت سے ان کی مراد کیا ہے، اور یہ علامت ان کے دور میں کتنی ریلیونٹ تھی اور آج میرے لیے، میرے حالات میں، میرے دور میں کتنی ریلیونٹ ہے۔ اور جب مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ بات جو انہوں نے آج سے 50 سال پہلے کہی تھی وہ آج بھی مجھے اتنی ہی ریلیونٹ لگ رہی ہے، تو مجھے وہ نظم سڈنلی جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک ریلیونٹ چیز ہے، وہ وقت کے ساتھ بوڑھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ چیز مجھے اختر صاحب کی ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لب و لہجے کے بارے میں بات کچھ زیادہ نہیں ہوئی، حالانکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ایک شاعر کا لب و لہجہ نہیں ہے۔ فراق نے تو ان کے بارے میں یہاں تک کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاعر ناک پھنی نگل گیا ہے۔ جی، ان کی بہت مشہور وہ ناک پھنی نگل گیا ہے۔ تو اس میں جو ایک تلخی جو اختر صاحب کے کلام میں ملے گی، ایک ترشی ملے گی، اور حالات کو جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں پیشاب کرنے والی بات ہو یا اماں کی خون کا جب دھارا بہہ رہا تھا تقسیم کے وقت، اس کو وہ اماں کی پیک، پان کی پیک کہتے ہیں، تو وہ ایک عجیب طریقے سے وار کرتے ہیں، اور یہ وار ہی جو ہے وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ جہاں تک ان کے مکالموں کا تعلق ہے،
بے شک وہ بہت اچھا لکھتے تھے، اور لیکن مکالموں سے کسی مکالمہ نگار کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا، اور یہ بات ایک مکالمہ نگار کہہ رہا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اچھا مکالمہ نگار جو ہے وہ اپنے مکالموں میں اپنے شخصیت کو، اپنی شخصیت کو یا اپنی زبان کو یا اپنی سمجھ کو شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے لیے لکھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کردار کے لیے لکھتا ہے جو فلم پر آپ کو نظر آتا ہے. وہ فلم، وہ کردار کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس حساب سے ڈائلاگ لکھا جاتا ہے. اس میں اگر اختر الایمان نظر آنے لگے تو پھر جو ہے وہ فلم کا جو کیریکٹر ہے وہ بدل جائے گا، وہ ایماندارانہ رائٹنگ نہیں ہوگی. اور یہی خوبی اختر صاحب کے ڈائلاگ میں ہے کہ جب آپ ان کے ڈائلاگ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اسی طریقے کی بات کر سکتا ہے. ابھی مثال دی راج کمار ایک فلم وقت میں، جن کے گھر شیشوں کے ہوتے ہیں. یہ کوئی نیا محاورہ نہیں ہے، سینکڑوں سال سے یہ محاورہ ہم سنتے اور پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جن کے گھر شیشوں کے ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں پھینکا کرتے. لیکن اختر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اسے استعمال کیا ہے، جس جگہ استعمال کیا ہے، اور جس طرح اس کو جس کیریکٹر سے کہلوایا ہے، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھی میں نگی نہ جڑ گئی. یہی ان کی خوبی تھی. باقی اگر فلم وقت کا ذکر ہو رہا ہے تو فلم وقت میں اپنے وقت کی سب سے بڑی کاسٹ تھی. اس میں سنیل دت تھے، اس میں راج کمار تھے، اس میں ششی کپور تھے، اس میں بلراج سانی تھے، اس میں اور نہ جانے کتنے لوگ تھے. لیکن سارے کیریکٹرز اتنے ویوڈلی ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں کہ ایک کی زبان دوسرے کی نہیں ہے. اب بلراج جی کی زبان اس میں سنیے، اس میں پنجابی سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ پنجاب سے آئے تھے. نہیں، بلراج سانی تو تھے پنجابی، لیکن اس میں کیریکٹر پنجابی ہے جو ہندوستان آتا ہے. وہ چیز آپ کو وہاں وہ سنائی دے گی. جس طریقے سے ایک بدلتے ہوئے زمانے میں بمبئی کے جیسے شہر میں ایک لڑکا اپنی آئیڈینٹی تلاش کر رہا ہے، وہ ششی کپور کی زبان میں آپ کو سنائی دے گی. ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے قانون. یہ ایک ایسی فلم تھی جو جسے ایک ریولوشن کہا جا سکتا ہے. اس لیے اسے ریولوشن کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس فلم میں گانے نہیں تھے. پوری فلم ایک سسپنس پر ٹکی ہوئی ہے. سسپنس کو 2.5 گھنٹے تک باندھ کے رکھنا کہ دیکھنے والا بور نہ ہو جائے، اس کا اٹینشن ٹوٹ نہ جائے، وہ اس بات کو نہ بھول جائے کہ اسے کہاں پہنچنا ہے اور اسے کیا جاننا ہے اینڈ میں، جو سسپنس کی خوبی ہوتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ اس فلم میں آپ کو دکھائی دیتی. میں نے جب وہ فلم دیکھی تھی تو جسے کہتے ہیں ایج آف دا سیٹ والی کیفیت تھی کہ اب کیا ہوگا. اور یہ جو سما بندی ہوتی ہے وہ اچھے ڈائلاگ سے ہی نکل کے آتی ہے، کیونکہ پرفارمنس آپ کتنا بھی اچھا کریں، پرفارمنس ہمیشہ اچھے ڈائلاگ کا محتاج ہوتا ہے. اگر آپ اسے اچھا ڈائلاگ دیتے ہیں، اس پہ اچھا ایکٹر بھی ہو، تو وہ سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے، وہ 2 دھاری تلوار بن جاتا ہے. یہاں بھی وہی ہے کہ صرف لفظوں سے آپ کو باندھ کر، اس میں کوئی گانا نہیں ہے، کوئی ناچ نہیں ہے، کچھ ایسی چیز نہیں ہے. اتفاق ان کی ایک اور بہت کامیاب فلم ہے جس میں انہوں نے ایک رات کو اس طریقے سے باندھا ہے کہ آپ کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اختر صاحب کی رائٹنگ کا کمال تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے ایلیمنٹ کی مدد لیے بغیر، یعنی پرفارمنس کی، ڈائریکشن کی، ٹیکنالوجی کی اور جو چیزیں تھیں یا میوزک کی، اس کی مدد لیے بغیر صرف اپنے دم پر، صرف اپنے قلم کے دم پر
آپ کو گھنٹوں باندھ کے رکھ سکتے تھے، اور اس کمال کے لیے میں ان کو آج بھی سلام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب۔ دیکھا آپ نے، جاوید صدیقی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اخترالایمان نے فلم کی دنیا میں لفظ کی حرمت برقرار رکھی، اور لفظ کے حوالے سے جو اپنے سامعین تھے اپنے جو ان کو کس طرح سے باندھے رکھا۔ اخترالایمان کی شاعری میں کی مختلف جہتیں ہیں۔ ایک تو جہت یہ کہ ان کے یہاں 2-3 موٹیوس ہیں جو بہت تواتر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں ایک تصور ہے وقت کا، یعنی ان کی آپ نظم دیکھیں، یادیں پڑھیں یا ایک لڑکا پڑھیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت ایک کردار کے طور پر، یعنی انہوں نے خود لکھا اخترالایمان نے کہ وقت اور قسمت میرے لیے 2 لفظ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شے کے 2 نام ہیں۔ تو وقت اور قسمت کو کس طرح سے ان کی نظموں میں ہم آہنگ کیا ہے۔ اور اخترالایمان کی بہت سی نظمیں، ابھی آپ نے بیدار صاحب نے ان کی نظمیں پڑھیں اور ان کے کچھ شخصی حوالے بھی بیان کیے۔ یہ بھی ایک نظم پڑھنے کا ظاہر ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اخترالایمان کی ایک نظم تھی ذکر مغفور کا یا زمستاں سرد مہری کا۔ یہ جب شائع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اس میں ایسا لگتا ہے اخترالایمان ظاہر بیمار تھے، ڈائلیسس پہ بھی تھے، اس کے کچھ سائے لرزاں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان کی جو بایوگرافی شائع ہوئی اس میں انہوں نے، سلطانہ ایمان نے لکھا کہ یہ بیماری شروع ہونے سے بہت پہلے کی نظمیں ہیں۔ تو دیکھیے بڑا شاعر اپنے شخصی جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی ایک یونیورسل بناتا ہے۔ شہریار صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے، اسی سے ایک شعر ہے ان کا، 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اس سے پہلے وہ ان کو کینسر تھا، تو ان کی ایک غزل شائع ہوئی، آسماں اب کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے، میں نے سب تیاریاں کرنی ہی مرنے کے لیے۔ تو اس کو انٹرپریٹیشن یہ لوگوں نے کیا کہ صاحب چونکہ شہریار صاحب کو کینسر ہے تبھی ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا، یہ شعر انہوں نے کہا اور یہ گویا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن دیکھیے شہریار نے جو ذاتی بات کہی تھی وہ بھی اس کا ایک یونیورسل پہلو یہ ہے کہ پہلے آسمان جو ہے، ہم لوگ ابھی بھی ظاہر سب سمجھتے ہیں کہ جتنی دنیا میں صعوبتیں آتی ہیں، قیامت آتی ہے، وہ سب آسمان لاتا ہے، یعنی ایک طرح کی ڈسٹرکشن کا سمبل ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے شاعر نے بالکل الٹ دیا کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہے، جو تباہ کرنے کا عمل ہے، آسماں اب کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے، میں نے سب تیاریاں کرنی مرنے کے لیے، ہم نے خود ایٹم بم بنا لیا ہے، ہم نے خود، یعنی اب کسی آسمان کی ضرورت نہیں کہ قیامت آئے گی۔ تو نظم کو پڑھنے کا جو شخصی حوالہ ہے اگر آپ ان کے یہاں دیکھیں تو اس کے بھی آپ کو یونیورسل پہلو نظر آئیں گے۔ تو وقت کی ان کے یہاں کیا معنویت ہے اور یادوں سے کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری شاعری کو منور کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ نوجوان شاعر موجود ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے، کاشف رضا صاحب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ وقت کی جو چیرہ دستی ہے وہ کس طرح سے اخترالایمان کی شاعری میں ان کو نظر آتی ہے۔ اچھا، جو زیادہ تر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اخترالایمان کی شاعری میں کھردراہٹ ہے، اور جو فراق گورکھپوری صاحب کے بیان کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں وہ رومانٹک ایکسپیرینسز سے گزر چکے تھے اخترالایمان۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان رومانٹک ایکسپیرینسز پر ان کی جو نظمیں ہیں کمال کی، وہ کافی بعد کے زمانے کی ہیں، مطلب 77 کی، 79 کی ہیں۔ تو انہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو وقت جو بہت سارا گزر جاتا تھا، جس کو کہتے ہیں بار بار، ہاں، تو یاد آفرینی کے بعد جو انہیں جو چیزیں یاد آتی تھی تو اس وقت وہ رومانٹیسائز ان چیزوں کو کر لیتے تھے۔ یعنی جب وہ 40s میں اپنی شاعری شروع کر رہے تھے تو وہ اینٹی رومانٹک تھے، تو وہ کسی اگر خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو فوری طور پر کوئی نظم نہیں لکھ دیتے تھے، بلکہ اس کی یاد جب انہیں آتی تھی 20 30 40 سال بعد تو پھر وہ اس کو رومانٹیسائز کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے یہ ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر ہے، بیدار بخت صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور نظم ہے ان کی آخری ملاقات، ایک خاتون ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں تو انہیں پھر 4-5 سال پہلے کا دور یاد آتا ہے جب ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، اور پھر وہ ان کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک ان کی نظم ہے بنت لمحات، ایک بہت خوبصورت لڑکی ان کے سامنے ہے، اس کے حسن کی وہ تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حال میں جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں فیوچر آگے کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جو فیوچر میں ان کو ایکسپیرینس ہونے والا ہے وہ انہیں حال میں ہو رہا ہے، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو لیکن ہم پھر جب جدا ہو جائیں گے تو پھر ملا نہیں کریں گے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسے شاعر کے طور پر نظر آتے ہیں جن کی جو زمانہ حال میں رہتے ہوئے بھی تینوں زمانوں میں بیک وقت سفر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی کردار سے ملتے ہیں تو اس کا ماضی
انہیں یاد آ رہا ہوتا ہے یا اس کو فیوچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بنت لمحات ہے. تو ایسا عام شاعر نہیں کر سکتے، وہ کسی صورتحال پر نظم لکھ دیں گے، مگر وہ تینوں زمانوں میں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی جو طویل ترین نظمیں جو ہیں، ان میں جو کامیاب ترین ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کالے سفید پروں والا پرندہ. اس میں انہوں نے کئی زمانے اور کئی کردار اس میں لے کر آئے ہیں، کوئی 5-6 کردار ہیں، اور ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اچھا پھر دلی شہر جو ہے اس کو بھی کردار بنایا اس نظم میں. یعنی پہلے تو انسانوں کا تذکرہ ہے کہ فلانا ہے، وہ پہلے اس کی صورتحال ایسی تھی، اب یہ چینج ہو گیا. سلمہ کی امی کپڑے سیتی ہے. فلانا ایک غضنفر کا کردار ہے کہ وہ خود پہلے عاشق مزاج تھا، اپنی محبوبہ کے گھر میں لڈو پھینکا کرتا تھا، مگر جب بعد میں خود بوڑھا ہوا تو اپنی بیٹی پر قدغن لگانے لگا. تو یہ مختلف زمانے اور مختلف کردار جو ہیں نا، ان کی جو شفٹنگ ان کے کیریکٹرز ہیں وہ انہوں نے پیش کی، اور آخر میں وہ یہ کہا کہ 1857 جاتا ہے 1947 آ جاتا ہے. تو یہ وقت جو ہے ان کی شاعری میں بطور ایک کردار کے طور پر آتا ہے. پھر یہ شہر جو ہے، سٹیز جو ہیں، ممبئی میں وہ رہے، دلی میں رہے، وہ بطور کردار ان کے ہاں آتے ہیں. وہ دلی کے بارے میں ایک اور نظم بھی ہے، دلی 3 مناظر. تو شہر کی جو جسے پاکستان میں ہم لوگ رہت کہتے ہیں، یعنی ایکسپیرینس آف لیونگ ان اے سٹی، وہ ایک ماڈرن شاعر جو ہے اس کے ہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اختر الایمان کے ہاں نظر آئے گا. باقی شہروں میں ایسا نہیں نظر آئے گا. ایک بڑے شہر، ایک جس کو مہانگری کہتے ہیں، ایک کاسموپولیٹن شہر، اس میں رہنے کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ان کے یہاں نظر آئے گا. اس ایکسپیرینس میں بھی لیکن وہ ایک اور بھی ہے کہ شہر میں کے اندر انہیں وہ اپنا گاؤں جو پرانا ہے وہ بھی یاد آ رہا ہے. ایک ان کی نظم ہے ترقی کی رفتار، ایک ان کی نظم ہے تبدیلی، کہ میں جا رہا ہوں اور کوئی مجھے کہے ابے وہ سر پھرے، اور وہ پھر ساتھ میرے پورا دن گزارے. تو انہیں شہر کے اندر بھی اپنا وہ جو ہے پرانے وہ سارا یاد آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ترقی کی رفتار ہے، اس میں ہے کہ میں پرانے زمانے میں چلا جاؤں جہاں وہ ان کا بہت ہی ابتدائی قسم کا بچپن گزرا تھا، جہاں نیچر سے وہ بہت قریب تھے، درخت تھے، پرندے تھے، تالاب تھے، تو وہاں پھر چلا جاؤں. تو انہیں وہ ساری یاد آفرینی میں وہ جب چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ اس سے نظم کریٹ کر پاتے ہیں. مطلب اس پر فوری طور پر نہیں لکھتے، 30 سال 35 سال 40 سال بعد یاد آفرینی ان سے نظم لکھواتی ہے. اختر الایمان کی جو شاعری کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی. اختر الایمان کے یہاں جو ایک رومانی تصور ہے، ابھی بیدار بخش صاحب نے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی. تو دیکھیے جو رومانی احساس ہوتا ہے، ایک عالمیاتی ٹریجڈی کا احساس، اس کو بھی انہوں نے ایک طرح کا حسیاتی یا نشاتیہ ایک پہلو دیا. ایک ان کی نظم ہے، چھوٹی سی نظم ہے، اس اختتام یہاں پہ ہوتا ہے. ایک تنگ گلی ہے، ایک لڑکا اس کو نظر آتا ہے، اس کو دوڑ کے جا کے پکڑتے ہیں، وہ گیند کھیل رہا ہوتا ہے، گیند ان کے لگتی ہے، وہ آ کے پکڑتے ہیں. تو دیکھیے اختر الایمان کا اختصاص یہ بھی ہے کہ انہوں نے پراپر ناؤن سے شاعری کی. مثلا حبیبہ، رمضانی، قصائی، ڈاسنا سے پہلے اردو میں آپ کو شیریں، فرحاد، اس طرح کے بہت سے کردار ملیں گے، ایک تاریخی کردار، لیکن پراپر نیم سے شاعری. اقبال نے بھی کچھ مسجد قرطبہ اس طرح کی لکھی، تو پراپر نیم کی بھی شاعری ہے. تو وہ حبیبہ ایک ان کی ایک ذکر ہے ایک محبوبہ کا. تو ان کا اس کا ایک لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ایک گیند آ کے لگتی ہے، تو اس لڑکے کو پکڑتے ہیں. تو بھولی صورت دیکھ کے ان کو کچھ یاد آتا ہے، تو پوچھتے ہیں کس کا ہے. تو رمضانی قصائی بولتا ہے، کہتا ہے یہ حبیبہ کا ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگتے ہیں، وہ لڑکا بھی ہنسنے لگتا ہے. تو یہ ایک طرح کا ایک عالمیاتی احساس کو بھی ایک نیا ایک طرح کا نشاتیہ پہلو انہوں نے عطا کیا. تو بیدار بخش صاحب سے میں دریافت کروں گا کہ ان کو جو اختر الایمان کو پڑھتے ہوئے یہ جو رومانی ان کے تجربے ہیں یا یادوں کی جو بعض آفرینی کا ذکر ہے، اس کو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. کاشف رضا نے بات کہی تھی کہ جب اختر الایمان کا تجربہ یاد بن جاتا ہے تب مکمل نظمیں بنتی ہیں. شاید بدماشی بھی کرتا ہے دراصل، کبھی کبھی وہ قاری کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے، کبھی کبھی نہیں کرنا چاہتا. ان کی ایک نظم ہے شفقی. اور شفقی آپ لغت میں دیکھیں گے کہیں ملے گا نہیں آپ کو، وہ ہے ہی نہیں کچھ، نہ اس کا ذکر ہے. وہ ذکر کھلتا ہے جا کے اس میں ان کی سب خود نوشت سوانے میں کہ کوئی ان کی دوست تھی شفقت خان، تو اس سے وہ کسی بات میں ناراض ہو گئی. دلی میں پڑھتی تھی، میڈیکل کالج کی طالب علم تھی. ناراض ہو گئے تو کہیں وہ ملی، نیرج جی ساتھ تھے ان کے. تو اس نے کہا کہ وہ لڑکی تم سے ملنا چاہتی ہے. تو کہنے لگا مگر میں نہیں ملنا چاہتا. اس کے 50 سال کے بعد
پھر انہوں نے وہ نظم لکھی کہ تم نے جہاں راہ میری روکی تھی وہیں کھڑا ہوں میں گنہگار کی طرح. وہ جو نظم شفقی ہے بڑے مزے کی نظم ہے. یادوں کا چشمہ سا پھوٹا ماضی کے اندھے غاروں سے, سرگوشی کے گھنگرو کھن کے یادوں کے یاد کے بوجھل پردے اٹھے کانوں سے, جانی انجانی لوچ بھری آوازیں آئیں جیسے کوئی دور پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا پھولوں سے کہتا ہو, جیسے جھرنا قطرہ قطرہ رس رس کر بہتا رہتا ہو. مدت بیتی ان باتوں کو مستر آج تلک رہتا ہے. دشت حویدہ کا دیوانہ تند بگولوں سے کہتا ہے, آگ ہے میری پاؤں کے نیچے دکھ سے چور میری نس نس ہے. ایک دفعہ دیکھا ہے اس کو ایک دفعہ کی اور حوث ہے. بہت بہت شکریہ. ایمان نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا کہ میری شاعری ایک ٹوٹے پھوٹے آدمی کی شاعری ہے. فخر الایمان کی شاعری میں جو گہری انسانی دردمندی کا اظہار ہوتا ہے اور ایک وسیع تر تجربات کا جس طرح سے اظہار کرتے ہیں اور یاد کو کس طرح سے تجربہ بنا دیتے ہیں, اس کی پوری ان کی شاعری اور ان کے مکالموں کے حوالے سے, کی شاعری کے حوالے سے آپ لوگوں نے گفتگو سنی. اب تو آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تماشے کا عہد ہے, اور تماشا دیکھنے والے بہت ہیں. فخر الایمان کی شاعری جو تماشا دیکھنے والے ہیں ان پر ماتم کرنے کی شاعری ہے. بہت بہت شکریہ.